बड़ी अहम खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल रात की, उसके बाद बहुत से सवालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं। मैं इस वक्त सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मैं जानता हूं कि आपके पास इस सिलसिले में कोई ना कोई अपडेट तो जरूर होगी। क्या खबर आ रही है? कोई आपने सोर्सेज से पता कराया है कि एक्चुअली ये राना सनाउल्लाह साहब जिस चीज की बात कर रहे हैं वहां पे किस हद तक सच्चाई है, या जो पीटीआई गिला कर रही है कि ऐसा कुछ हो चुका है लेकिन इसको कवर अप करने की एक्चुअली एक कोशिश थी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, अगर आप पिछले कुछ अरसे के वाक़यात को सामने रखें तो 9 मई के वाक़यात और उसके बाद की सूरत हाल में बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमें क्या मनसूबा बंदी करनी चाहिए। जिसका आपने अपने इंट्रो में जिन 3 चीज़ों का इजहार किया, जो गवर्नमेंट जिस खदशे का इजहार कर रही है उसमें से एक खदशा ये भी है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशी की सियासत हुई है, इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। और वो इल्ज़ामात टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर लगाए गए या फिर अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बड़ा ओपन मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मामलात खासे बिगड़े हुए हैं। पीटीआई जिस दबाव का शिकार है, उस दबाव से निकलने के लिए उसके पास कुछ ऐसे बहरल मनसूबे मौजूद हैं जिस पर वो अमल दरामद करना चाहती है। इंसानी हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाने से लेकर 9 मई के वाक़यात को एक साजिश करार देने का बयानिया, और फिर हत्ता कि इवन इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से भी एक रिकॉर्ड हुई है कॉल, जिसमें यह कहा जा रहा है प्लानिंग की जा रही है कुछ लोग इमरान खान साहब के घर ज़मान पार्क पर एक हमला करें ताकि कारकुनों के अंदर दोबारा से एक वो एक्टिवेट हों और वो उन्हें ज़मान पार्क पहुँचने के लिए कहें जी कि इमरान खान साहब पर हमला हुआ है। तो इस किस्म की सूरत हाल का बहरहाल हुकूमत को सामना है। अगरचे उनके लोग गिरफ्तार हुए हैं, काफ़ी पीटीआई के लोग गिरफ्तार हुए हैं और हुकूमत ये समझती है कि 9 मई के वाक़यात से सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर इसके पीछे पूरी एक कैंपेन देखें जो सोशल मीडिया पर चलाई गई है, वो भी ये 9 मई के वाक़यात से जुड़ी हुई है। तो अब इमरान खान साहब जिस चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं, हत्ता कि आज़म स्वाति साहब का मामला हो, शहबाज गिल साहब का मामला हो, दोनों के हवाले से जो तहकीकात सामने आई कि दोनों के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया गया जिसका चर्चा किया गया। तो ये टेलीविजन पर इल्ज़ामात की एक जंग है जो पिछले काफ़ी अरसे से आप और मैं, सना बुच्चा साहबा और अहमद ज़िया साहब देख रहे हैं। सना बुच्चा साहबा ज़ाहिर बात है खातून भी हैं, मैं ज़रा उनसे कमेंट लेना चाहूँगा। सना, ये आपने राना सनाउल्लाह साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये आपने सुनी होगी। अब प्रॉब्लम ये है, ये इस वक्त ज़ाहिर बात है नैरेटिव वॉर चल रही है मीडिया के ऊपर भी, जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे। अब किस हद तक संगीन है ये इल्ज़ामात जो राना सनाउल्लाह की जानिब से लगाए गए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, इसमें मतलब हाउ डू यू क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट इन ऑल दिस? जहाँ पर हर चीज़ अंडर रैप्स रहेगी वहाँ पर क्लैरिटी कैसे आएगी। लेकिन देखिए, जो खातून के खिलाफ ये जो मामला है खातून के हवाले से, मैं एज अ खातून भी ये समझती हूँ और इसको इतना लाइटली ना लिया जाए और किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, किसी खातून के ऊपर ज्यादती की बात कर देना कोई छोटी बात नहीं होती। और मैं नहीं समझती कि राना सनाउल्लाह साहब इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देंगे कि एक ऐसा वाक़या हो गया होगा और उसके बाद आप उसको कवर अप करेंगे। मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब भी सब तक सोच सकते हैं। मैं अब तक ये उम्मीद करती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब नहीं सोचते होंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, अपनी तौर पर नहीं करती। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखने में इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा इल्ज़ाम करते रहे। उनकी अपनी पार्टी में जो ख़वातीन हैं वो अपनी गाहे बगाहे बताती रही है कि उनके साथ क्या रवैया रखा गया। तो इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से बात होती रही है। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे जाना नहीं चाहती, लेकिन जो ख़वातीन को इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मेरा ख्याल है बहुत कम ही दिया गया है। और आपको आयशा गुलई वाला मामला भी याद होगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर किसी के भी जो ज़मीर है उनका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये अगर तो ऐसी कोई बात है भी तो उसको फौरी तौर पर उसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। और जो लेकिन सना, ऑब्वियसली द $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसकी तहकीकात करेगा कौन? क्योंकि इतनी पोलराइज हमारे तमाम इदारे भी हो चुके हैं, उनके ऊपर भी शकूक व शुबहात जो हैं उसके बादल मंडला रहे हैं। तो किस तरह इसकी तहकीकात तक किस तरह पहुंचा जाएगा, जड़ तक किस तरह पहुंचा जाए?
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تحقیقات تو ہو نہیں سکتی اس ملک میں جہاں پر تحقیقاتی کمیشن کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے. تحقیقات تو وہاں بھی نہیں ہو سکتی جہاں پہ تاحیات آپ کو جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جو نہیں کیے اور جو کرنے کا سوچ رہے ہیں اور نہیں کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان سب میں معافی مل جائے. ظاہر ہے ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے، ایک پارٹی مانے گی ایک پارٹی نہیں مانے گی. اور یہی ٹریجڈی ہے اس ملک کی کہ اب انصاف، قانون کی حکمرانی، پارلیمان کی بالادستی، اداروں کی مداخلت اتنی گڈمڈ ہو گئی ہے کہ اب ایک آپ خاتون کا جو کہ اگر یہ انفارچونیٹلی کوئی قصہ ایسا ہوگا یا ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس پر تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی. یقین تو کسی نے نہیں کرنا، لیکن ایک عورت کے ساتھ تو جیسی ہو جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ویک اپ کال جو ہمارے افسران دن دہاڑے رات میں کبھی دوپہر میں لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، خواتین نے اگر اس سازش کا حصہ بھی ہے تب بھی ان کے لیے ایک سیپریٹ طرح سے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. خاتون کے حوالے سے جو سنگین الزامات لگنے کی خدشہ ہوتا ہے اس سے بچنے کی تجویز کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ خواتین کو ڈیفینیٹلی ایک الگ جیل میں رکھا جائے. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ڈیٹینشن میں رکھنا ہے تو آئی تھنک اس کا ایک اور طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے اور اس پر حکومت. میں یہ چونکہ آپ نے ڈیٹینشن کی بات کی، میں ایک ٹویٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. عامر جاز صاحب اس کا پلیز آپ جواب ضرور دیجیے گا. انم شیخ ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کو بھی یہ جو کچھ بھی ہوا تھا 9 مئی کو اس سلسلے میں اریسٹ کیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ نہیں، میں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں. اور ان کی بہن بھی جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور غالباً مطلب پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز میں ہی کام کرتی ہیں. ان کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا آج کے دن ہی، اور چونکہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اڈیالہ میں رکھا گیا تھا، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ انہوں نے اس میں لکھا: جسٹ فار دا کلیریفیکیشن، as everyone is calling and asking me about Rana Sana presser, whether it's true or not. انہوں نے لکھا: there's a very strict administration and super good management in Adyala jail at least. I can only speak for Adyala. انہوں نے کہا میں اڈیالہ جیل کی صرف بات کر رہی ہوں. No males are even allowed to cross the main gate of women premises. It's highly secured, contained by huge walls and 24/7 security outside the strong iron gates. I feel completely secure there and there's no concept of women harassment in Adyala jail, not at all. لیکن آگے پھر وہ لکھتی ہیں: but then again, I can only testify for Adyala jail. I don't have any idea what's happening elsewhere. وہ تو اڈیالہ جیل کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہاں پہ تو کم از کم کوئی ایسی بات نہیں ہے، میلز کو جو ہے وہ خواتین کے کمپاؤنڈ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو عامر جاز صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، اب فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب کا ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے، بغیر ثبوتوں کے الزامات لگانے کی ایک پوری ہسٹری ہے. تو کیا وہ بھی اگر جس طرح رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کی ایک سازش بنائی جا رہی تھی، ایک پلان بنایا جا رہا تھا کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے، کس سائیڈ کو کہ آرگومنٹ میں آپ کو ایکچولی زیادہ ویٹ لگتا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ خواتین کی ٹرولنگ، یہ جو بھی ثنا کہہ رہی تھی وہ ایک الگ بات ہے، یا الزامات لگانا، لیکن اس حد تک کہ اس بات کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی یا اور کوئی زیادتی کی جائے گی، اس کا کم از کم سیاست میں ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. اور یہ جو ہم نے تصاویر دیکھی یا ہم لوگوں نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نا کہ مرد جو لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہ جو پولیس والے ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے مجموعی طور کے اوپر. دوسری افسوسناک بات یہ کہ پولیس ایکشن، بالکل جو لوگ قصوروار ہیں، تشدد میں ملوث ہیں، جنہوں نے کوئی دہشت گردی کی، تخریب کاری کی، ان کو اریسٹ ہونا چاہیے اور وہ ہوئے بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ منصور، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پولیس والے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے، ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، گھروں کے اندر آپ جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ چیزیں مطلب اریسٹ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں سیاسی شخصیات کے. زرداری صاحب 12 اریسٹ ہوئے، لوگ جاتے ہیں بھائی وہ اپنا اٹیچی بھی اٹھاتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کے نکلتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایک مجموعی فضا پیدا کر دی گئی ہے وہ بڑی منفی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اندیشے بہت زیادہ ہیں. اب آئیے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف. ایک تو ظاہر ہے کہ جس وقت کی گئی، میرے لیے 2 سوالات بڑے ہیں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بہت ہی کوئی کہتے ہیں نا انڈین فلم والا پلاٹ لگ رہا ہے کہ، اور بالکل میں کہوں گا انڈین فلم والے ہی پلاٹ ہے کہ جناب جو لوگ، جو کوئی خاتون مبینہ طور پہ پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب وہ
ان کے پولیس کے کسٹڈی کے اندر ہوں یا جیل کے اندر ہوں. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ذمہ داری اگر کوئی اریسٹڈ ہے اس کی ذمہ داری تو پی ٹی آئی پہ نہیں ہوگی, اس کی ذمہ داری تو کلیتاً جو ہے وہ پولیس کی ہوگی یا جیل خانے کی ہوگی جہاں پہ بھی ان کو رکھا گیا. اگر تھانے میں تو تھانے والوں کی ہوگی, اگر جیل میں رکھا گیا تو جیل کی ہوگی. تو یہ چیز میرے ہضم نہیں ہو رہی مجھے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ جا کے وہاں زیادتی کر دیں یا کروا دیں, یا تو پولیس والے خود انوالو ہوں گے. تو بڑی عامر صاحب میں سوری میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن آئی تھنک میں دس از امپورٹنٹ کہ میں آپ تینوں کے ساتھ بھی اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس فار دی فرسٹ ٹائم. میں نے اس سے پہلے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی. پچھلے ہفتے جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایکچولی ان 2 تھیوریز کا میرے ساتھ ذکر کیا تھا. یہ ان کا ماننا تھا, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں, یہ ان کا ماننا تھا. میں نے اس کو پہلے اس لیے رپورٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی اس وقت یہ بہت حیران کن بات لگی کہ ہی سیئنگ آل دس. فرینکلی اسپیکنگ میرا دماغ نہیں مانتا تھا. اس میں سے ایک چیز انہوں نے یہ کہی اور وہ ان کا اپنے بارے میں تھی. انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ 40-45 پولیس والے آئیں گے اور یہاں سے ریزسٹنس ہوگی اور اس کے بعد پولیس والے جو ہے وہ گولی چلا دیں گے اور میر مرتضیٰ بھٹو سٹائل جو ہے میرا مرڈر کر دیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب نے اپنے بارے میں بات کہی تھی. اور دوسری چیز جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی, جو میں نے ایکچولی رپورٹ اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں تھا, اینڈ اٹ واز سو شاکنگ کہ میں نے اس کو نہیں رپورٹ کیا. فرینکلی اسپیکنگ یہ چیز ایسی ہے, ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی ہم نے کرنا چاہیے, بیکاز اب رانا ثناء اللہ نے بات کر دی ہے, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے, سو ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ جی مجھے یہ رپورٹس ملی ہیں کہ ہماری پارٹی کی کارکنوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا. میں نے اس کے اوپر ایویڈنس کی بات ہوئی, انہوں نے کہا بس مجھے بتایا گیا ہے, مجھے پتہ لگا ہے, دیٹس اٹ. اب اس طرح کی چیز کو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایویڈنس کی تو ضرورت ہے. ابھی تک کوئی ایسا وکٹم سامنے نہیں آیا, کوئی ایسی کہانی اب تک سامنے نہیں آئی. صرف اور صرف یہ گفتگو ہے, ایک چیٹر ہے, دیٹس اٹ. آپ بتائیے اس ساری چیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے, ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے اس ساری چیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے؟ جی بالکل, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. میں اس پہ آتا ہوں. میں 2 تھیوریز کی بات ہو رہی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے, اگر کوئی اریسٹ ہوا ہے, جیل میں ہے یا وہ جیل خانے میں ہے, تو ذمہ داری پولیس کی ہوگی. اسی طرح جو حملے کی بات ہے, ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پولیس کے کپڑے پہن کر خود ہی اسٹیج کر دے. اگر کوئی مبینہ حملہ ہونا ہے جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر ہوتا ہے, میں سے بھی کانسپیریسی تھیوری کی بات کروں جو کہ ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بڑی مجھے فار فیش نظر آتی ہیں. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ بینگ جرنلسٹ ہمارا کیا پوزیشن ہونی چاہیے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جب اس ملک میں ریپ کیسز ہوتے ہیں تو بہت سارے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ سامنے آنے سے گریزاں ہوتے ہیں, کیونکہ ایک اس کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں اس کو ظاہر ہے کہ شرم کی بات سمجھا جاتا ہے, اسٹگما سمجھا جاتا ہے, تو بڑی ان کو پرسویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ آ کے کمپلین لانچ کر دیں. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی خواتین شکار ہوں یا کسی اور طرح سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جب یہ بات مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس میں آ جاتی ہے تو وہاں اور زیادہ لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ خاموش رہنا جو ہے اس کو ان کی ترجیح ہوتا ہے. تو یہ اچھا, جب تک ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اس پہ قیاس آرائی, ہم تو اس لیے بات کریں کہ اب رانا ثناء اللہ نے اور عمران خان نے کر دی ہے, تو اس میں میرے خیال میں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب تک کوئی کمپلیننٹ سامنے نہ آ جائے, اور تو ہم اس میں سازشی تھیوریاں بھی اس طرح کی ہمیں ڈسکس کرنا کہ جی حکومت یہ کام کرا سکتی ہے. میرے خیال میں حکومت اس حد تک گر جائے مجھے ناقابل یقین رکھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یار پاکستانی پولیس سے ٹھیک ہے ڈنڈے مار لیں, تشدد کر لیں, یہاں تک سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا ہے تو یہ بڑا ایک شرمناک باب ہوگا. اور اسی طرح مجھے کوئی کہے جی پی ٹی آئی خود سے یہ کام کر سکتی ہے, یہ بھی میرے لیے ناقابل یقین ہوگا, کیونکہ ابھی تک ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ بھئی پاکستان ہے, ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہماری سب کچھ ہو سکتا ہے, چلے مردوں کو برہنہ کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے, خواتین کا ہمارے معاشرے میں ایک جو مطلب ہے لیکن مقام ہے جو ہے وہ بھی ہمارے انسیڈنٹس. لیکن وہ میں قطع کلامی کی معذرت نصراللہ ملک صاحب, یہ عامر صاحب نے ظاہری بات, آپ دونوں بڑے سینئر ہیں, عمر میں مجھ سے کافی سینئر ہیں, ویسے بھی عہدے کے لحاظ سے بھی سینئر ہیں. ابھی عامر صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ ریاست کبھی اس طرح کر سکتی ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا, تحریک انصاف بھی ایسا نہیں کر سکتی. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از, میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں, جعلی تصویریں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں. ایک خاتون تھی, ان کو ٹارگٹ اس طرح کیا گیا اور اس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے, دیٹس اے فیکٹ. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کا جب دھرنا چل رہا تھا
تو اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بہت سے اینکرز نے اس وقت ایک افواہ اڑا دی تھی کہ جناب اتنا بندہ قتل ہو گیا، اتنا بندہ قتل ہو گیا، گولیاں چل گئی ہیں، اور وہ غلط خبر تھی، وہ جھوٹی خبر تھی. اور آج یہ بات تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جھوٹی خبر تھی، ایک غلط پروپیگنڈا واقعی پھیلایا گیا. تو پروپیگنڈا وارز تو ہو چکی ہیں. ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے جو ہے اس طرح کی بہت سی جھوٹی خبریں، مثال کے طور پہ 1971 کے حوالے سے یہ آج تک ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ایک جملہ جوڑا جاتا ہے، ادھر ہم ادھر تم. یہ جملہ جوڑ کے کہہ دیا جاتا ہے جی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا، جبکہ ایکچولی یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی تھی، اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. تو پروپیگنڈا وارز تو پاکستان میں رہی ہیں ہمیشہ. دیکھیں منصور صاحب، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، بالکل حکومتوں کے جو ہے وہ مظالم بھی ہوتے رہے ہیں، سیاسی جماعتیں وکٹم بھی بنتی رہی ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی بھی رہی ہیں، اور جو ایک سیاسی حدود و قیود ہو سکتی تھی وہ کراس بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر ہم ریسنٹلی، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، 10-12 سال کے بیانیے کو سامنے رکھیں، بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ ماضی میں کیا ہوا. پھر 2006 بھی ہو گیا تھا جس میں طے کر لیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس حد تک آگے نہیں جائیں گے سیاسی مخالفت میں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا. عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا فلم مولا جٹ ہوا کرتی تھی. مولا جٹ اتنی پاپولر فلم ہو گئی، اتنی پاپولر ہوئی کہ وہ سینما سے اتارنے کے احکامات جاری کرنے پڑے. لوگوں نے، بچوں نے ہاتھ میں گنڈاسے پکڑ لیے، کوئی نوری نت بن گیا، کوئی مولا جٹ بن گیا، گلی محلے میں لوگ وہی کردار لڑکے ادا کر کے لڑائیاں شروع کرنے لگے. پھر پولیس نے جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مولا جٹ کو اب زبردستی اتروایا جائے گا، کیونکہ مولا جٹ اتنی پاپولر ہو چکی تھی، پوری ریاست کا بیانیہ بن رہا تھا نوجوان نسل کا. عمران خان صاحب نے مولا جٹ کی سیاست کی ہے. اب مولا جٹ کو آپ کو زبردستی اتارنا پڑا ہے اس فلم کی سکرین سے. اس ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ہم سب مجرم ہیں، آپ، میں، ہم نے ایک ایسا گلیمرائز کیا عمران خان صاحب کو. میں یہ بڑے یقین سے عامر ضیاء صاحب اور ثنا بچہ صاحبہ کو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہم نے پیپلز پارٹی کی رپورٹنگ کی، مسلم لیگ نواز کی رپورٹنگ کی. اپنی خواتین کے اٹھ کے جانے پر اپنی میٹنگز میں اگر کوئی جملے بازی سب سے زیادہ کسی گئی ہے اس ملک کے اندر تو میں نے تحریک انصاف کے اندر دیکھی ہے. یعنی جن خواتین کا آپ احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری ساتھی ہیں، ہماری کلیگ ہیں، اور ان کے اٹھ کے جانے کے بعد آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں، اس پہ انسان کو شرم آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آغاز جس حد تک اب